अस्सलाम वालेकुम। दश्ते वाशत बाय एम.ए. राहत एपिसोड 16। सलार उसकी जाने मुतवज्जा हो गया। कैसी लग रही हूँ मैं? गोनियत हारम ने महबूबाना लहजे में पूछा और सलार ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। वो इस तरह की अदाकारी करने की कोशिश करने लगा जैसे उस वक्त गोनिया के हुस्न जमाल से बहुत मुतासिर हुआ हो। बोलोगे नहीं सलार? मैं वो अल्फाज नहीं रखता गोनियत हारम जो इस वक्त तुम्हारे हुस्न के बारे में अदा कर सकूं। अरे क्या वाकई मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ? हाँ। सालार एक बात बताओगे? हाँ। कौन सी औरत तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब रही है? मेरा मतलब है कि वो औरत जो तुम्हारी कुर्बत से लुत्फ अंदोज हुई हो। और मैं तुम्हें आखिरी बार ही बता रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे पता है। तो फिर तुम ये समझ लो कि मैंने औरत की सांसें तक अपने चेहरे पर महसूस नहीं की। गोनिया के अंदाज में खुशी का अवसर नुमाया हो गया। उसकी आंखों में नशीलापन महसूस हो गया था। तुम मेरे सब्र को इंतहा तक पहुंचा रहे हो। क्या मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? वो आपकी मर्जी पर मुनहसर है। नहीं, मुझे यकीन है। खैर, क्या तुम्हें इस बात की ख्वाहिश भी महसूस नहीं हुई कि कोई मोहब्बत करने वाला तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाए? पहले नहीं। क्या? और अब? गोनिया थारम ने बड़ी महबूबियत से पूछा और सलार ने गर्दन झुका ली और फिर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, इस जहाज के सफर से पहले आप इतनी खूबसूरत नहीं थी। ओह, मेरी बदकिस्मती है। इस वक्त मुझे जेम्स हाइलर और आर्गो बलूसा जैसे हवसकार बूढ़ों की दिलजोई करनी पड़ रही है, वरना शायद मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ बसर करती। मगर सुनो, जो मैंने तुमसे कहा है इसको भी सच महसूस करना। उनमें से कोई मेरी जिंदगी का मर्द नहीं बना, यहाँ तक कि जॉन क्रिस्टोफर भी नहीं। मेरी फितरत में पहाड़ों की सख्ती और नाकाबिले तस्खीर चट्टानों जैसी कुव्वतें पोशीदा हैं। मैं नरमो नाजुक कोम्पलों से भी प्यार करती हूँ, लेकिन किसी मंजर से मुतासर होकर अपने आप को खो देना अपनी शख्सियत को कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं अपनी शख्सियत को, अपनी मुकम्मल मोहब्बत को तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगी। सलार ने एक ठंडी सांस लेकर दिल ही दिल में सोचा कि मैडम, खुदा का शुक्र है वो वक्त अभी नहीं आया। वो वापस पलटी। इतनी देर तक खड़े रहने से उसका लिबास भीग गया था और उसके जिस्मानी नकोश नुमाया हुए थे। उस औरत की उम्र का कोई तज्जिया नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके जिस्म का सफर सांसों की गर्मी तेज कर देने के लिए काफी था। ताहम सलार की आंखों में एक नफरत से उभरी और उसने दिल ही दिल में कहा कि कमीनी औरत, जिन लोगों को तूने कैद कर रखा है उसमें मेरी जिंदगी की पहली औरत, मोहब्बत, जो कुछ भी है, समीता है और मैं उसका बदला लिए बगैर नहीं रहूंगा। थोड़ी देर तक वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसे जहाज के एक हिस्से को वाइपर से साफ करने की हदायत की गई थी और वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। जिस जगह वो उस वक्त काम कर रहा था वो कैबनों की किताब थी, जहाँ बारिश के पानी से फिसलन पैदा हो गई थी और उस जगह को साफ करना जरूरी था। वो अपने काम में मसरूफ था कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। और जब उसने गर्दन घुमाई तो अपनी पुश्त पर मेलिना को देखा। दिल में एक होक तो उठी कि मेलिना से उन लोगों के बारे में पूछे जो उसके बिल्कुल करीब थे, लेकिन मसलहत ने उसको इस बात से रोका था कि वो सारे बंधन तोड़कर उनके पास पहुंच जाए। लेकिन मेलिना के बारे में भी उसे अंदाजा हो गया था कि किस तरह की लड़की है। चुनाचे उसने गर्दन घुमाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। अलबत्ता वो ये बात अच्छी तरह महसूस कर रहा था कि मेलिना अपनी जगह खड़ी हुई उससे ये काम करते हुए देख रही थी। और उसके बाद उसने मेलिना के कदमों की चाप सुनी और वो उसके करीब पहुंच गई। सलार अपना काम करते करते रुक गया। उसने सपाट निगाहों से मेलिना की तरफ देखा और बोला, मुझसे कोई काम है मैडम? मेलिना की आंखों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई और फिर उनमें नमी नजर आने लगी। फिर उसने होंठ भींचकर करख्त लहजे में कहा, तुम सलार बक्कार हो, झूठे हो, फरेबी भी हो।
بہت عرصے کے بعد آپ نے میرا تجزیہ کر کے مجھے بتایا ہے میڈم۔ تم دوہری شخصیت رکھتے ہو۔ اب ان حالات میں مس ملینا، جبکہ آپ مجھ پر حکمران ہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کو خاص طور سے گونیا تھارم کی آشیرواد حاصل ہے، تو میں آپ سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے یہ اعزازات کیوں بخشے ہیں۔ میری حیثیت اس وقت ایک غلام کی سی ہے۔ بہرحال جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہی ٹھیک ہوگا۔ اتنی معصوم مت بنو سلار، تم وہ نہیں ہو جو خود کو ظاہر کرتے ہو۔ معذرت خواہ ہوں، میرا خیال ہے مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بات پر رکھو اور مجھ سے بات کرو۔ اور اگر مجھے یہ کام نہ کرنے کے الزام میں سزا دی گئی تو کیا آپ میری سفارش کر دیں گی؟ تم بہت مکار انسان ہو، تم نے مجھے ذہنی طور پر ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، آپ یقین کیجیے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا تم نے سمیتا کو مجھ پر فوقیت نہیں دی؟ سالار خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، مس ملینا، اول تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جس چیز کو عشق و محبت کہا جاتا ہے، میری اس سے کبھی قربت نہیں رہی۔ میں نے کبھی اس موضوع کو اپنے سامنے نہیں دیکھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں تو میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ سنو سالار، اب میں پہلے سے بہت مختلف ہو گئی ہوں۔ خود میرے باپ نے مجھ پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو مجھ پر پابندیاں بھی عائد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی زندگی کی کسی بھی طلب کو میں ان کے سامنے بیان کروں گی تو وہ مجھے کھلے اجازت دے دیں گے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کروں، سمجھے؟ سالار، اب مجھے زبان بھی مل گئی ہے اور اختیار بھی۔ آپ جذباتی ہو رہی ہیں مس ملینا۔ نہیں، میں حقیقتیں کہنے کی جرات رکھتی ہوں۔ کون سی حقیقتیں آپ کے علم میں ہے؟ یہی صلاح کہ تم جس قدر معصوم نظر آتے تھے اتنے معصوم نہیں ہو، تم انتہائی شاطر نوجوان ہو۔ بے شک تم بہت سی انوکھی صلاحیتوں کے مالک ہو، عام آدمیوں سے بہت مختلف، ایسے کہ کوئی بھی تمہارے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرے۔ لیکن مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں تمہارے جال میں گرفتار ہو گئی، اور وہ پاگل لڑکی بھی یہی سمجھتی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میری مراد سمیتا سے ہے، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور میں نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ تمہاری نئی کہانی شہروخ کے ساتھ ہے۔ سالار نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی اور ملینا کو دیکھتے ہوئے بولا، شہروخ کے ساتھ؟ اداکار بھی ہو، اچھی اداکاری کر لیتے ہو۔ سالار مسکرا دیا، پھر بولا، اس تعریف کا شکریہ ملینا، اور تم پر ہنسی بھی آ رہی ہے۔ کیا شہروخ تمہارے باپ کی بیوی نہیں ہے؟ کیا وہ عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ نہیں ہے کہ اس بات سے تم انکار کر سکتی ہو کہ وہ ایک بری عورت ہے؟ کیا تم نے یہ بات محسوس نہیں کی کہ میں اس سے بے پناہ نفرت کرتا ہوں؟ ملینا غور سے سالار کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لیکن گونیا تھارم کی تمہارے ساتھ مہربانی ہے، اور جب وہ تمہاری طرف دیکھتی ہے تو اس کے انداز میں جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ سب کیا ہے؟ پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ملینا۔ میرے خدا، تو کیا یہ سب صرف غلط فہمیاں تھی؟ یہ غلط فہمیاں تھی، لیکن ڈیڈی کا تجربہ کہاں گیا؟ یہاں تو وہ بالکل ہی فیل ہو گئے۔ سالار، مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا ہم ان راستوں کو دوبارہ ہموار نہیں کر سکتے جس سے ہم دور ہٹ گئے ہیں؟ مس ملینا، اس کے بعد آپ مجھ پر نئے الزامات عائد کرنا شروع کر دیں گی۔ نہیں، میں اب تک کی تمام بے وقوفیوں کی معافی چاہتی ہوں۔ سالار تیکھے انداز میں مسکرا دیا، پھر اس نے کہا، آپ بہت معصوم ہیں مس ملینا۔ آپ جن حالات اور واقعات سے گزری ہیں ان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہاں، واقعی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ وہ خود تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ کون؟ خود شہروخ۔ کیا کہتی ہے وہ؟ تمہیں اپنا محبوب کہتی ہے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے تو یہی آج تک معلوم ہوا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک ہاتھ سے بھی بچتی ہے؟ سالار، کیسے؟ جب کسی ایک کا ہاتھ ہو اور کسی ایک کا گال تو کیا کہو گے تم؟ اس وقت آواز تو تالی جیسے ہی نکلتی ہے۔ میں لینا ہنس پڑی اور پھر بولی، آج میں کتنے دن کے بعد ہنسی، تمہیں نہیں معلوم سالار۔ مگر تمہیں تکلیف کیا تھی ملینا؟ ایک ایسی لڑکی سے اس کی تکلیف پوچھتے جس کے دل میں کسی کا پیار ہو۔ پیار ہر دل میں ہر شخص کا ہو سکتا ہے، لیکن پیار کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تم سمیتا سے پیار کرتے ہو؟ میں نے کہا نا، عشق و محبت کی یہ کہانیاں اس وقت زیادہ بہتر لگتی ہیں جب پوری فلم ختم ہو جاتی ہے، تب اظہار ہوتا ہے کہ کون کس کو کس طرح چاہتا ہے۔ میلینا پھر ہنس پڑی، پھر بولی، تم تو بڑی معلومات رکھتے ہو۔ ظاہر ہے، دنیا میں ہوں اور تم لوگوں کے ساتھ گزارا کرتا رہا ہوں۔
تمہیں معلوم ہے کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہی سب کچھ معلوم کرنے کے لیے تو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں. کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ قسم لے لو بالکل بھی نہیں. وہ سب کیسے ہیں؟ سمیتا کیسی ہے؟ باقی لوگ، ناریہ، جسیکا اور قمر دلاور، بھارت سنگھ اور باقی سب لوگ؟ سب ٹھیک ہے. شروق نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی سوائے اس کے کہ ابھی تک وہ قیدیوں کا درجہ رکھتے ہیں. تم لوگوں کو وہاں قبیلے سے کس طرح لایا گیا؟ بے ہوش کر کے. ہم سب کو کسی خواب اور گیس سے بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے اپنے آپ کو کشتیوں میں پایا، اور یہ کشتیاں دریاؤں کے دھارے پر بہہ رہی تھیں. ہم سوتے جاگتے ہوئے ان آبادیوں تک پہنچے تھے جہاں سے اب دوبارہ ہم اینجل کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں. میرے بارے میں سب لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہی کہ تم کوئی پوری اسرار ہستی ہو اور تمہارا ان لوگوں سے تعلق نہیں تھا، کیونکہ تمہاری زندگی سے ایک انوکھی کہانی وابستہ ہے. وہ یہ کہ تم بھگت رائے کے پاس بھی کہیں اور ہی سے آئے تھے، اور بھگت رائے نے تمہیں پروان چڑھایا تھا. خود بھگت رائے کیسے ہیں؟ اداس رہتے ہیں، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں. ٹھیک، بہرحال وقت گزرنے دو، دیکھتے ہیں کہ وقت کی کہانی کیا رنگ اختیار کرتی ہے. ویسے ملینا، شروق یا گونیا تھارم تمہاری طرف سے بھی بہت لاپرواہ ہے. ہاں، اس نے مجھے اپنا اللہ کار بنا رکھا ہے، اور اگر اسے ان لوگوں تک کوئی بات پہنچانی ہوتی ہے تو وہ میرا ہی سہارا لیتی ہے. مثلاً کون سی بات؟ کوئی خاص نہیں، کوئی بھی ذریعہ ہو. گڈ، ٹھیک. میں تم سے مل سکتی ہوں. سوچ لو کہیں تم پر بھی پابندی نہ لگ جائے. شروق یہ پسند نہیں کرے گی کہ تم مجھ سے زیادہ گلو ملو. میلینا سوچ میں ڈوب گئی. پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے. اچھا میں چلتی ہوں. وہ واپس گئی تو سلار نے اپنا وائپر اٹھایا اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے. اور یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ نگرانی کرنے والے ادھر سے گزر رہے تھے. سلار اپنا کام کافی دیر تک سر انجام دیتا رہا، اور جب اس کا کام پورا ہو گیا تو اس طرف چل پڑا جہاں کھانا تقسیم ہونے کی تیاریاں ہو رہی تھی. شب و روز اسی طرح گزرتے رہے. دن کو سورج چمکتا، رات کو چاند. کبھی کبھی بادلوں سے نمی بوندوں کی شکل میں برسنے لگتی. ایک شام جب سلار اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد عرشے کے گوشے میں کھڑا سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی. پلٹ کر دیکھا تو جان فائلر اس کے قریب کھڑا ہوا تھا. سالار ایک دم محتاط ہو گیا. گونیا تھارم نے جان فائلر کے بارے میں خاصی تفصیلات اسے بتا رکھی تھی. جان فائلر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ سالار جناب. سالار نے پرادب لہجے میں کہا، تم ایک عام ملازم تو نہیں ہو؟ میں سمجھا نہیں جناب. مگر میں سمجھتا ہوں. کیا سر؟ یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ تم ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون ہو تم؟ ایک عام آدمی. سالار نے جواب دیا، بجائے اس کے کہ جان فائلر اس کی اس بات پر ناراض ہوتا. وہ مسکرا دیا، ہاں یہی میرا بھی اندازہ تھا کہ تم عام آدمی نہیں ہو. اور ویسے بھی میں تمہیں بتاؤں، کبھی کبھی میں بلا وجہ اور بے مقصد انسان کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہوں. یہ میرا شوق بھی ہے اور میرا کاروبار بھی. میری نگاہ اتفاق سے تم پر پڑی اور یوں ہی تمہارا ذائچہ میرے ذہن میں آ گیا. اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہارا تعلق میری ہی دنیا سے ہے تو یقین کرو مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی. اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارا تعلق کون سے قبیلے سے ہوگا. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس بستی سے تمہارا تعلق ہے ان میں سے ایک کا نام شوپن ہے اور دوسری کا ہارلیزا، اور ان دونوں قبیلوں کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے. تم ہارلیزا والے ہو اور شوپن والوں سے تمہاری دشمنی ہے. میں تمہیں بتاؤں، میرا تعلق بھی شوپن ہی سے ہے، اور یہ بات اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی کہ تم ہارلیزا سے تعلق رکھتے ہو. بہرحال ہم ایک ہی دنیا، ایک ہی زمین کے رہنے والے ہیں. ہمارے حالات ذرا مختلف ہو گئے ہیں لیکن زمین مختلف نہیں ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ تمہیں شوپن والوں میں قبول کر لیا جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. میرا خیال ہے میں وقت سے بہت آگے کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. اصل میں تم سے تمہارے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہو تم؟ آپ مجھ سے جو کچھ چاہتے ہیں جناب مجھے کھل کر بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے زیر سایہ آ جاؤ. جان فائلر نے کہا، مجھے خوشی ہوگی، لیکن آپ ہی نے کہا ہے کہ میرا تعلق آپ کے مخالف قبیلے سے ہے. ہاں میرے بچے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ بالکل سچ ہے، لیکن میں تمہارے لیے اپنے دل میں ایک جگہ پاتا ہوں.
تم یقین کرو یہ سب کچھ میرے لیے ایک تجربہ ہے. میں بڑی عجیب سی حیثیت رکھتا ہوں. ان دونوں قبیلوں کے درمیان دل کی بات بتاؤں، مجھے حالیزہ سے دشمنی ہے نہ شوپن سے، لیکن میرا تعلق شوپن سے ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے اسی کے مفادات کی نگرانی کرنی پڑے گی. تو پھر میں بھی آپ کو بتاؤں محترم بزرگ، میرا تعلق نہ شوپن سے ہے نہ حالیزہ سے. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور مجھے کیوں حالیزہ کا فرد تصور کر لیا گیا ہے. میں نے تو ایک الگ ہی دنیا میں پرورش پائی ہے. میں اس دنیا کے انسانوں کے درمیان پلا ہوں جس کے بارے میں اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ میری دنیا نہیں ہے. میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیا ہے. بھلا ایک اجنبی شے کے لیے انسان جذباتی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے میرا تعین کر دیا ہے کہ میرا تعلق حالیزہ والوں سے ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ حالیزہ کیا ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں میرا تعلق اسی سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس دنیا سے جس میں میرا سب کچھ، میرا تعلق، میرا رہنما، میرا پرورش کنندہ، جو کچھ بھی میں کسی کے بارے میں ایک اچھے انداز میں سوچ سکتا ہوں، وہ بخت رائے ہے. بخت رائے مجھ پر جو چھاپ لگائی ہے وہ بے مقصد ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جان فائلر نچلا دانتوں میں دبائے کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کاش کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. خیر تم انتظار کرو، میں یقینی طور پر تو خاموش نہیں بیٹھوں گا، تمہارے لیے کچھ کروں گا، سمجھ رہے ہو نا؟ تم یہ مت سمجھنا کہ تم تنہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور سلار کے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی. سمندر پرسکون تھا، موسم بھی صاف شفاف تھا. اس وقت جہاز کا کپتان کاف ڈینیل، جہاز کی سب سے پراسرار شخصیت، جان فائلر کے ساتھ برج پر کھڑا ہوا دوربین سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا. دفتر اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جسے دیکھتے ہی اس کے ذہن میں تجسس بیدار ہو گیا. تھوڑے فاصلے پر گونیا تھارم ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا. اچانک کاف ڈینیل نے جان فائلر کو مخاطب کیا. مسٹر فائلر. اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ جان فائلر نے پلٹ کر حیران نگاہوں سے کاف ڈینیل کو دیکھا. کیا بات ہے کیپٹن؟ فائلر کی آواز ابھری. پلیز مسٹر فائلر، وہ میڈم گونیا، آپ ذرا ادھر تشریف لائیے، ڈینیل نے کہا اور دونوں اس کے پاس پہنچ گئے. کوئی خاص بات ہے ڈینیل؟ ہاں، یہ پلیز یہ لیجیے. ڈینیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انتہائی طاقتور دوربین جان فائلر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. کیا بات ہے؟ جان فائلر نے دوربین اس کے ہاتھ سے لی. وہ دیکھیے، وہ دور اس لکیر کے پاس وہ دھبے کیسے ہیں؟ کاف ڈینیل نے کہا اور جان فائلر دوربین آنکھوں سے لگا کر ادھر دیکھنے لگا. چند لمحہ دیکھتا رہا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، وہ سمندری جہاز ہیں، ان کی تعداد 8 کے قریب ہے. ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کچھ اور بھی جہاز ہوں، لیکن یہ 8 جہاز، مائی گاڈ، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. گونیا تھارم نے تھوڑی دیر صبر کیا اور اس کے بعد جان فائلر سے بولی، سر، کیا آپ یہ دوربین چند لمحات کے لیے مجھے دینا پسند کریں گے؟ ہاں، دیکھو اور اندازہ لگانے کی کوشش کرو. جان فائلر نے دوربین گونیا کی طرف بڑھا دی اور گونیا نے اسے آنکھوں سے لگا لیا. جان فائلر کے انداز میں تشویش پائی جاتی تھی. گونیا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے دوربین سے دور تک دیکھتی رہی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، کچھ نہیں کہا جا سکتا، جہازوں کی نوعیت سے کوئی پتہ نہیں چل رہا. دوربین انہیں صرف دبوں کی شکل میں پیش کر سکتی ہے، کہیں وہ سمندری ڈاکو نہ ہو. اندازہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کا رخ ہماری ہی جانب ہے؟ ابھی تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ متحرک ہیں یا غیر متحرک. مجھے یہ سب کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا گونیا تھارم. ظاہر ہے سر، گونیا نے کہا. ہو سکتا ہے کہ اس سمندری قزاق ہی ہوں اور ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان فائلر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. گونیا نے کاف ڈینیل کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کیا کہتے ہیں مسٹر ڈینیل؟ پلیز یہ دوربین مجھے دیجیے، کاف ڈینیل نے پرادب لہجے میں کہا اور گونیا نے دوربین اس کی طرف بڑھا دی. اس بار ڈینیل بہت دیر تک جہازوں کو دیکھتے رہا، پھر بولا، وہ سب کے سب جنگی جہاز ہیں اور میرا خیال ہے بہترین ساز و سامان سے آراستہ. اس کے الفاظ بڑے سنسنی خیز تھے. گونیا تھارم کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک لہرانے لگی. اس نے ایک نگاہ کاف ڈینیل کو دیکھا اور پھر دوسری نگاہ جان فائلر کو. اس کے بعد وہ بولی، فرض کرو کیپٹن،
اگر وہ لوگ ہم پر جدید ہتھیاروں سے حملہ کریں گے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کاف ڈینیل نے سادگی سے کہا، لیکن ہمارے پاس بھی تو دفاع کا سامان موجود ہے۔ مگر مجھے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے میڈم شروق، اس سلسلے میں جو کچھ کرنا ہوگا آپ ہی کو کرنا ہوگا، کاف ڈینیل نے کہا۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کیفیت پائی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ غالباً وہ خود بھی ان ہنگامہ آرائیوں سے تنگ آ چکا تھا اور اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، گونیت ہارم نے پوری اسرار لہجے میں کہا۔ کیا؟ اس وقت سر جان فائلر میرے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے جو اس صورتحال کو قابو میں کر سکتا ہے۔ کون؟ جان فائلر نے چونک کر پوچھا۔ اس کا نام سالار ہے۔ جان فائلر نے ایک دم روح بدلا۔ غالباً وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور پھر پلٹ کر بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص یہ سارے کام کرے گا؟ ہاں، مجھے کچھ اور تفصیل بتاؤ۔ اس کا تعلق ہارلیسا سے ہے، گونیت ہارم پوری اسرار لہجے میں بولی۔ اوہ، میں تمہاری بات کسی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ کیا تم یہ بھی سوچ رہی ہو کہ جہاز والے شوپن قبیلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی سر، وہ صرف وہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں، گونیت ہارم نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اور جان فائلر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، جاؤ پھر کوشش کرو، اسے جس طرح تم سوچ رہی ہو تیار کرو۔ آئیے، آپ بھی آئیے، گونیت ہارم نے کہا اور جان فائلر کو ساتھ لے کر برج سے نیچے جانے والے راستے کی جانب چل پڑی۔ اسے یہ ایک بہترین موقع ملا تھا کہ وہ سالار کو اہم حیثیت سے ان لوگوں سے متعارف کرا دے تاکہ اس کو ایک مقام مل جائے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اس کے ذہن میں، بہرحال وہ سالار کی تلاش میں آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ سالار اسے ایک جگہ جہاز کے ایک حصے میں صفائی کرتا ہوا مل گیا۔ گونیت ہارم اور جان فائلر کو دیکھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا صفائی کا برش نیچے رکھا اور اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح ان کے کسی نئی حکم کا منتظر ہو۔ گونیت ہارم نے کرخت اور سپاٹ لہجے میں کہا، سالار ادھر آؤ۔ سالار خاموشی سے اس کے قریب پہنچ گیا تو گونیا بولی، مسٹر جان فائلر تمہیں ایک باعزت مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن تم یہ بات جانتے ہو کہ کوئی بھی باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت میں نے تمہاری سفارش مسٹر جان فائلر سے کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ بات غالباً جہاز میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تمہارا تعلق ہارلیسا سے ہے، کیا سمجھے؟ سالار سادہ سے نگاہوں سے جان فائلر اور گونیت ہارم کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، آپ نے جب پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا میڈم تو میں نے جواب دیا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ ہارلیسا کیا ہے اور شوپن کیا ہے۔ یہ بات اب اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے مہذب دنیا میں پرورش پائی ہے۔ میں نے آج تک نہ ہارلیسا کے بارے میں کچھ سوچا ہے نہ شوپن کے بارے میں۔ اگر آپ مجھے ان میں سے کسی ایک سے منسلک کرتی ہیں تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سنو، میری بات سنو، جان فائلر نے دہائی نرم لہجے میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو اور جیسے بھی ہو اور اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتے ہو، اس وقت تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہے۔ میں خادم ہوں۔ سالار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن خم کرتے ہوئے کہا، اس وقت کچھ نامعلوم جہازوں نے ہماری جانب رخ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ان کا تعلق دشمن قبیلے سے بھی ہو سکتا ہے، کیا سمجھے؟ تمہاری مدد سے ہم ان جہازوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے، اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، تاہم اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو جو آپ حکم دیں گے وہ میں کروں گا۔ سالار نے قدم آگے بڑھ کر کہا، ٹھیک ہے میرے دوست، اور میں ان لوگوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا جو مجھ پر تھوڑا سا بھی احسان کریں۔ تم فوراً اپنا یہ کام چھوڑ دو، کاف ڈینیل کے تمام خامیوں اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھی ہیں جنگی ہتھیاروں پر متعین کر دو اور انہیں ان کے استعمال کا طریقہ بتاؤ اور ان تمام لوگوں کو فوراً ہی جمع کر لیا جائے۔ لیکن سر۔ نہیں، تم کوئی سوال نہیں کرو گے، گونیت ہارم نے سالار کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ جو حکم آپ کا، سالار نے کہا۔ گونیت ہارم نے ایک نگاہ سالار پر ڈالی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہا کہ سالار،
میں تمہارے لیے ایک خاص جگہ بنا رہی ہوں جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور اب تمہیں جہاز کے سب سے طاقتور آدمی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ کام کراتی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب ہنگامہ رائی شروع ہو گئی۔ سالار بلا شبہ ایک طاقتور ذہین نوجوان تھا، لیکن جنگ و جدل کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ البتہ گونیا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، تم بالکل فکر مت کرنا سالار، منظر عام پر تم رہو گے اور باقی سارے کام میں کروں گی، تم بالکل بے فکر رہو۔ گھر سے یہ کہ کام کا آغاز ہو گیا۔ سالار بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اسے خود بھی مزہ آ رہا تھا، اور وہ نہ جانے کن جذبوں کے تحت ان ساری کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک ان تمام کاموں میں مصروف رہا۔ گونیا اسے مسلسل ہدایت دے رہی تھی۔ جان فائلر، آرگو بیلوسا اور جیمز ہائلر برج پر موجود تھے۔ وہ ان جہازوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کارروائیوں کو بھی جو کارپ ڈینیل، گونیا تھارم اور سالار کر رہے تھے۔ سالار تمام کاموں میں پیش تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے گونیا تھارم ایک بہترین جنگجو بھی ہو اور اس طرح کے معاملات سے واقفیت بھی رکھتی ہو۔ جہاز پر تمام حفاظتی انتظامات کر لیے گئے اور برج پر سے خود جان فائلر بھی گہری نگاہوں سے سالار کا جائزہ لے رہا تھا۔ سالار کو خود اپنے عمل کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ واقعی بڑی ذہانت کی بات تھی۔ کارپ ڈینیل نے اپنے ایک ماتحت سے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ نوجوان تو مکمل کیپٹن ہے، ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ بہرحال تمام کارروائیاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ ادھر دوسرے جہاز نمایاں ہو چکے تھے اور اب انہوں نے ایک نیم دائرے کی سی شکل بنا لی تھی اور ان کا انداز انجن کو گھیر لینے والا سا تھا۔ سالار نے کارپ ڈینیل کو ایک کمانڈر کی حیثیت سے پہلا حکم صادر کیا، کیپٹن، جہاز کے تمام انجن بند کرا دیے جائیں اور خاص طور پر اس بات کا انتظام کیا جائے کہ ہمارے جہاز کی یہ پوزیشن تبدیل نہ ہو۔ ٹھیک ہے کیپٹن سالار، کارپ ڈینیل نے پرتپاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے لگا۔ جہاز کے انجن بند کر کے لنگر ڈال دیے گئے اور خصوصی طور پر اس کا انتظام کر لیا گیا کہ تیز ہوائیں جہاز کی پوزیشن تبدیل نہ کر دیں۔ پھر اس وقت رات کے تقریباً 8:30 بج گئے تھے جب جنگی جہازوں کی جانب سے کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ جنگی جہازوں کی جانب سے تارپیڈ فائر کیے گئے تھے اور سالار نے نہ جانے کہاں سے مل جانے والی صلاحیتوں کے تحت انتظامات کر لیے تھے۔ چنانچہ اس کی ہدایت پر فوری طور پر عمل کیا گیا اور سمندر کے اندر فاصلے پر ہی تارپیڈو کو تباہ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ تارپیڈو شکن میزائل فائر کیے اور یوں تارپیڈو درمیان میں ہی تباہ ہو گئے۔ وہ سب کے سب سڑے نگاہوں سے سالار کی اس کمان کو دیکھ رہے تھے۔ خود گونیا تھارم بھی ششدر تھی۔ اس نے بے شک سالار کو اپنے ٹرانس میں لیا ہوا تھا، لیکن سالار اب جو کچھ کر رہا تھا وہ اس کے اندر کی پوشیدہ صلاحیتوں کا اظہار تھا۔ دوسری جانب سے جو کارروائی ہوئی تھی اس پر غور کیا جا رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ انجن پر بھی یہ تمام انتظامات موجود تھے۔ بہرطور اب دور مار توپوں سے گولہ باری شروع کر دی گئی تھی اور دھواں دار گولہ باری۔ ادھر پہلے سے ہی تمام تیاریاں موجود تھیں، چنانچہ انجن سے بھی ہلکے ہتھیار استعمال کیے جانے لگے، جبکہ اس پر نئے اور طاقتور ہتھیار بھی موجود تھے۔ اس وقت سالار نے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دی تھی کہ اس کا تعلق کون سے قبیلے سے ہے۔ وہ صرف انجن کی حفاظت کر رہا تھا۔ البتہ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ اب تک اسے جو معلومات حاصل ہوئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ انجل ایک تحقیقاتی مشن پر نکلا تھا اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہے، لیکن انجل پر جدید ترین ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ وہ شدید حیرت کا باعث تھے اور ان کے ہتھیاروں کی مدد سے حملہ آور جہازوں پر تباہی نازل کی گئی تھی۔ اس کے اثرات تھوڑی ہی دیر میں نمودار ہونے لگے۔ جہاز ایک ایک کر کے تباہ ہو رہے تھے۔ باقی 3 جہاز بچے تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ باقی جہاز اب بھی دور سے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انسانوں کے شور شرابے کی آوازیں سمندر کی آوازوں تک پر حاوی ہوتی جا رہی تھیں۔ شارک مچھلیوں کو غالباً ان کی کسی دعاؤں کا صلہ ملا تھا۔ شکار ہی شکار، گوشت ہی گوشت، خون ہی خون،
ادھر مفرور ہونے والے جہازوں کو دور بھگانے کے لیے ان پر گولہ باری کی گئی، لیکن وہ توپوں کی رینج سے دور چلے گئے تھے، اور پھر تو اینجل پر وہ گلگلہ اٹھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور سالار کو اس فتح کا ہیرو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ لوگ اسے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے تھے، اور دور کھڑی گونیا تھارم مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارے اسی طرف متوجہ تھے کہ عقب سے کہ گونیا تھارم کے پاس پہنچ گیا۔ گونیا تھارم نے قدموں کی چاپ پر پلٹ کر دیکھا تو وہ ڈی ایس آرنالڈو تھا۔ گونیا مسکرا دی۔ فتح مبارک ہو میڈم۔ آرنالڈو، میں تمہیں اپنا داہنا بازو کہوں تو غلط نہیں ہے۔ تمہاری کوششوں نے وہ کر دکھایا جو میں چاہتی تھی۔ سالار بیچارہ جنگ و جدل کو کیا جانے، یہ فتح تم نے اس کے نام پر حاصل کی ہے، میں تمہیں اس کا بھرپور صلہ دوں گی۔ آرنالڈو آپ کا غلام ہے میڈم۔ حقیقت یہ تھی کہ سالار کو اس طرح کی جنگوں کا بھلا کیا تجربہ۔ اس کے پس پردہ گونیا تھارم کا وہ خاص آدمی تھا جسے وہ جادوگر کہا کرتی تھی، یعنی آرنالڈو۔ آرنالڈو نے اپنے آدمیوں کو خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگا رہا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے ہی جنگی ہتھیار استعمال کر کے اس چھوٹے سے جہاز کو ان خوفناک جہازوں پر فتح دلائی تھی جو دشمن کے جہاز تھے۔ جان فائلر کی حیثیت اب نمایاں ہوئی تھی۔ جہاز جیمز فائلر کی ملکیت تھا، اور آرگو بلوسا ایک روحانی رہنما کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا، جس کا مستقبل میں نہ جانے کیا کردار ادا ہونا تھا۔ وہ سب اس کا احترام کرتے تھے، لیکن سالار کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ سب احترام مصنوعی ہے۔ پھر وقت ملتے ہی جان فائلر نے سالار سے ملاقات کی۔ میرے دوست، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ تم نے کر دکھایا ہے اس کی مثال ناممکن ہے۔ تمہارا ایک مقام ہو گیا ہے۔ یہ سمندری جہاز میری ملکیت نہیں ہے، اس کے مالک جیمز فائلر ہیں، لیکن تم نے جس طرح اس پر سے ایک جنگ کنٹرول کی ہے وہ صرف تمہارا ہی کارنامہ ہے۔ مجھے جو مقصد سونپا گیا تھا اس کے لیے مجھے شدید جدوجہد کرنا پڑی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تمہارا تعلق ہارلیسا سے ہے، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرا تعلق شوپن سے ہے، اور یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ بہت ہی عجیب بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری عظیم سرزمین کے رہنے والے کبھی زمانہ قدیم میں نہ شوپن تھے نہ ہارلیسا، وہ سب ایک تھے اور محبت و پیار سے رہا کرتے تھے۔ ہماری ملکہ اسمینا ہوتی تھی۔ اسمینا کو ہر محبت کرنے والا اپنے نام سے پکارتا تھا، اسے مکمل اختیار حاصل ہوتے تھے۔ وہ ہماری ملکہ تھی، اس کے حکم پر بروں کے ساتھ برا اور اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہماری عظیم و ملکہ سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں امن و سکون کا دور دورہ تھا۔ ہم اس دنیا کے بارے میں بھی جانتے تھے جو ہمارے سمندروں سے بہت دور تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا ہمیشہ آفات کا شکار رہتی ہے۔ اس دنیا کے لوگوں کی فطرت میں وحشت اور درندگی ہے، لیکن ہماری سرزمین ان کیفیتوں کی حامل نہیں تھی۔ البتہ شاید ہمارا غرور رنگ لایا اور ہماری بدقسمتی کا آغاز ہو گیا۔ جادوگروں نے جادو کے کھیل دکھانے شروع کر لیے۔ انہوں نے اپنی اپنی جادوئی قوتوں کو ملکہ اسمینا سے الگ رکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ملکہ بھی اس کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے اس پر اپنا قبضہ جما لیا اور سازشیں انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر اسمینا صرف ایک نام رہ گیا۔ ایک ملکہ ضرور تخلیق کر لی جاتی تھی، لیکن اقتدار جادوگروں کے پاس ہوتا تھا، اور وہاں نفرتیں پروان چڑھانے لگیں۔ جادوگر نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہماری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 قبیلے بن گئے، ایک ہارلیسا، دوسرا شوپن، اور ان جادوگروں نے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے برائیوں کی آخری منزلوں تک پہنچنے لگے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہم سب ایک ہی سرزمین کی تخلیق ہیں، اور وہ سرزمین ہمارے لیے سب سے اول حیثیت رکھتی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہارلیسا اور شوپن دونوں کے نام مٹ جائیں اور ہماری سرزمین رہے، اور اس کے لیے گونیا تھارم اور میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جان کر مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ تیرا تعلق ہارلیسا سے ہے، لیکن جس طرح تو نے بے لوث و غرض ہو کر یہ جنگ کی ہے، اس کے تحت ہم تجھے نہ ہارلیسا کا باشندہ سمجھتے ہیں نہ شوپن کا، بلکہ تو ہم میں سے ایک ہے، اور میں تجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ سالار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو جان فائلر نے اسے سینے سے لگا دیا تھا۔ پھر وہ بولا، میں آپ کی ہر بات کو خلوص دل سے قبول کروں گا مسٹر جان فائلر۔
جان فائلر خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ سالار وہاں سے پلٹا تو اس کا راستہ کسی نے روک لیا۔ یہ ایک فاصلے کا گوشہ تھا، لیکن جن لوگوں نے سالار کا راستہ روکا تھا انہیں دیکھ کر سالار کو تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی۔ وہ میلینا اور جیمز ہائلر تھا، جہاز کا مالک جیمز ہائلر۔ دونوں اسی کی جانب متوجہ تھے۔ پھر وہ دونوں خود ہی آگے بڑھے اور سالار کے پاس پہنچ گئے۔ میلینا عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ہیلو، جیمز ہائلر نے سالار کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور سالار نے پورا ادب انداز میں اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ جیمز ہائلر نے اسے مصافحہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا تھا اور پھر اسی انداز میں ورشے کی ریلنگ کی جانب چل پڑا جو چند گز کے فاصلے پر تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، موسم بھی پرفضا ہے اور سمندر بھی پرسکون، آؤ اس کا نظارہ کرتے ہوئے بات کریں گے۔ میلینا جیمز ہائلر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سالار نے اپنے آپ کو معتدل ہی رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جیمز ہائلر کے دل میں اس کے لیے کیا مقام ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ یہ بات مکمل طور پر میرے علم میں ہے۔ کس وقت ایک خوفناک خطرے سے ہمیں بچانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ تم نے ایک بہترین کمانڈر کی طرح ہماری اس معمولی سے جہاز سے ایک شاندار جنگ لڑی اور دشمنوں کو عبرتناک شکست دی۔ یہ بات بھولنے کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں اس کے لیے تمہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور تمہارا شکر گزار بھی ہوں۔ اور اس کے بعد میلینا نے، جو میری بیٹی ہے، مجھ سے تمہارے متعلق تعارف کرایا اور تمہارے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ بڑا عجیب سا وقت ہے، تاہم میں چاہتا ہوں کہ اب تمہیں تمہارا وہ سب مقام ملے جو تمہارا مقام ہے۔ تم جہاز کی ایک معمولی حیثیت کے حامل شخص نہیں ہو، بلکہ اب تمہیں زیادہ تر برج پر وقت گزارنا ہوگا۔ جہاز کے کیپٹن کے ساتھ میں نے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ جو آپ کا حکم سر۔ آرام سے وقت گزارو، بعد میں کسی وقت تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جی سر، جس طرح آپ پسند فرمائیں۔ جیمز ہائلر وہاں سے واپسی کے لیے بڑھا تو میلینا نے کہا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا وقت سالار کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، جیمز ہائلر نے کہا اور ان دونوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میلینا نے سب پار نگاہوں سے سالار کو دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے وقت ہے تمہارے پاس؟ ہاں میلینا، کیوں نہیں؟ دیکھو، میں ان دنوں اپنے آپ سے جنگ کر رہی ہوں۔ میں جن حالات کا شکار ہوں، شاید تمہیں اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو۔ میرا باپ شروع کا قیدی ہے اور میں شروع کی دستراس نمبر 2۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم کئی حصوں میں تقسیم ہو۔ شروع، جس کے بارے میں اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، میری اس سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں، بہت سی باتیں۔ تم اپنے آپ کو بہت ذہین، سمجھدار، چلاک اور طاقتور سمجھتے ہو نا؟ کچھ بھی نہیں ہو تم، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ اصلیت سے بے نیاز، اپنے آپ پر ناز کرنے والے سالار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اور کچھ میلینا؟ ہاں، دل میں غبار بھرا ہوا ہے، نکالنا چاہتی ہوں۔ میں تیار ہوں۔ کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے، لیکن میرا باپ بھی قیدی ہے، سمجھے؟ میرا باپ بھی گونیا تھارم کا قیدی ہے۔ کیا سنتے ہو تم اس شاطر عورت کو؟ اس جہاز پر جتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے ہیں، گونیا ان سب کو منٹوں میں فنا کر سکتی ہے۔ اس جہاز پر جس قدر طاقتور وہ ہے سالار، اور کوئی نہیں ہے سالار۔ باقی سب جن جن غلط فہمیوں کا شکار ہیں، وقت آنے دو، دیکھنا ان کی غلط فہمیاں کس طرح دور ہوتی ہیں۔ سالار خاموشی سے میلینا کے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میلینا پھر بولی، اور تم؟ سب سے بڑا دھوکہ تم کھا رہے ہو سالار، سب سے بڑا دھوکہ تم کھا رہے ہو۔ مجھے مکمل تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن یوں سمجھ لو کہ ساری ہنگامہ رائے کے روح رواں تم ہو۔ وہ تمہارے شانے پر رکھ کر بندوق چلا رہی ہے اور تم پتہ نہیں کن کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہو۔ مجھے ایک سوال کا جواب دو گی میلینا؟ سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں بولو۔ وہ سب لوگ کس حال میں ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ تم کن لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس ایک قیدی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر گونیا تھارم جیسا کہ وہ ایک منصوبہ رکھتی ہے، اس کے لیے سارے کام کر رہی ہے اور میں اس کے لیے اہمیت رکھتا ہوں، تو پھر وہ ان لوگوں کو کیوں اپنے ساتھ لے جا رہی ہے؟ اس نے انہیں وہیں کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے، تعجب ہے، تعجب ہے۔ بتانا چاہو تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں خاموشی سے یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔
تمہارے لیے اگر تم کہیں گونیا تھارم سے روگردانی کرو گے تو ان کے نام پر وہ تمہیں بلیک میل کرے گی، سمجھے؟ میلینا نے کہا اور سالار گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، میلینا وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، سمیتا بھی ٹھیک ہے، میلینا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور مسٹر جان کرسٹوفر؟ سالار نے فوراً جوابی کاروائی کی۔ چلتی ہوں، غور کر لینا۔ میری بات تو سنو، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بتا دوں، میلینا نے کہا۔ ہاں۔ میں اس پوری بازی کو پلٹنا چاہتی ہوں، سمجھے؟ لیکن ایک شرط پر، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی، میلینا نے تیز لہجے میں کہا اور واپس پلٹ گئی۔ سالار خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔